स्वागत है आपका। मैं शाहिद बनारसी। आज मैं मौजूद हूँ खैरानी रोड पर। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर आतिफ सनाबिली। काफ़ी मशहूर हैं, आप जानते ही हैं। कोरोना में आपने एक मुहिम चलाई थी, कोई भूखा न सोए। आइए हम बात करते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया NIN चैनल का कि आप लोग हमारे साथ आए बैठे। आपका हम तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपने जो मुहिम चलाई थी ये किससे प्रेरित होकर चलाई थी, कोई भूखा न सोए? जी, असल में हम लोग बैठे थे तो देखा कि बहुत सारे मसाइल हैं लॉकडाउन होने के बाद। यहाँ चूँकि इंडस्ट्री इलाका है तो मज़दूर लोग बेचारे और जो फैमिली में रखने वाले लोग हैं, मज़दूरी करते हैं, इधर उधर रोज़ाना कमाते हैं। तो देखा, हमने महसूस किया तो छोटी छोटी जगहों पर कुछ लोग अपने अपने सतह पर इस तरह का काम कर रहे थे। तो हमने अपने कुछ नौजवान साथियों के साथ बैठ कर के मशवरा किया और मशवरे के बाद ये तय पाया कि हमें भी कुछ काम करना चाहिए इस हवाले से। तो हमने मस्जिद के ज़रिए से ये काम शुरू किया छोटे पैमाने पर, लेकिन उसमें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मदद आई, अल्लाह की तौफ़ीक़ से। और हमारे यहाँ कुछ दीन पसंद साथियों और समाजी मिजाज रखने वाले नौजवानों की तरफ से काफ़ी अच्छा ताउन मिला और उस ताउन की वजह से हम उसको बड़े पैमाने पर करने में कामयाब हुए। चूँकि ज़रूरत बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही थी। रोज़ाना जो लोग मज़दूरी करते हैं और इसी तरीके से जो फैमिली रखने वाले लोग हैं, इधर उधर मज़दूरी करके रोज़ कमा करके अपने बच्चों को पालते हैं, तो बड़ी मुसीबत का, परेशानी का शिकार हो गए थे। तो चूँकि ये हमारा दीनी भी, समाजी भी, अखलाकी भी हर तरह का फ़र्ज़ बनता है, तो उस हैसियत से हमने इस काम को शुरू किया और अल्लाह की तौफ़ीक़ से, लोगों के ताउन से और उनकी मदद से ये काम बड़े पैमाने पर होने में कामयाब रहा। जैसा कि आरोप लगता रहता है कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देख नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से लॉकडाउन में मुसलमानों ने लोगों की मदद की। जो घर छोड़कर लॉकडाउन लगने की वजह से लोग अपने घरों को पलायन कर रहे थे, आपने देखा रोटी के लिए जो ट्रेन पे पूरी फैमिली कट गई, आपने देखा होगा रोटियां बिखरी पड़ी थी। और आपको देखना चाहिए कि किस तरह से मुसलमानों ने उसमें हेल्प किया है। किस तरीके से ये मुहिम कहाँ तक कामयाब रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह हमने छोटे पैमाने पर काम शुरू किया था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि तकरीबन दोनों वक्त बग़ैर किसी मज़हब धर्म के फ़र्क के, इम्तियाज़ के, मुस्लिम नान मुस्लिम सारे लोग, दोपहर में हम खाना बनवाते थे। तकरीबन 800 लोग से ज़ायद खाना बनता था और उसी मस्जिद के दरवाज़े पर बांटा जाता था शाम में। और उसके अलावा जो लोग फैमिली वाले थे, हमने बग़ैर किसी धर्म और मज़हब के तफ़रीक़ और इम्तियाज़ के तकरीबन 5 से 6 हज़ार लोगों तक राशन पहुंचाया और उसमें नान मुस्लिम का एक बड़ा तबका शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग, बल्कि अगर आप रोज़ाना खाने का जोड़ेंगे तो लाखों लोग के करीब हो जाएंगे। 2 से ढाई महीना मुसलसल हमने, हमारी पूरी टीम ने, जो मिशन कोई भूखा न सोए थी, हमारे जो नौजवान थे अलग अलग वक्त दे करके राशन पहुंचाते थे। और कोई भी हमारे यहाँ आया या हमको पता चला कोई मुस्लिम है, नान मुस्लिम है, कोई उसकी तफरीक नहीं होती थी। पुलिस महकमा के लोगों ने कोई रहनुमाई की, समाजी लोगों ने आकर के मिल के कहा। तो चूँकि उसका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा और पूरे इलाके की सतह पे कम से कम साकिना का, कुरला और इधर जो इसके अतराफ़ के गरीब इलाके हैं, हत्ता कि राशन पहुंचाने में तो हमने गोंडी, मुमरा, नाला सुपारा, वसई और मालूनी, मलाड़, और उसमें कोई तफरीक नहीं करते थे, कोई निशानदेही नहीं। जो समाजी लोग थे हम उनको बोलते थे, जो भी मुहताज और ज़रूरतमंद है, ख़ास तौर से बेवा हैं, जो मज़दूर तबका है, उनको हम खाना पहुंचाते थे और खाने के साथ साथ अलग अलग इलाक़ों में राशन भी पहुंचाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग इससे फैज़याब हुए, फ़ायदा उन्होंने उठाया और भूख से बचने में हमने लोगों की बहुत बड़ी मदद की। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है। जैसा कि लोगों ने हेल्प किया, और लेकिन इसके पीछे उनका एक सियासी मकसद था। तो आपका ये जो मुहिम चला, क्या इसके पीछे आपका कोई भी सियासी मकसद, कोई संगठन, इस तरह का कुछ इरादा था आपका? नहीं, इसमें सियासी तौर पर सियासी मकसद का कोई ज़र्रा बराबर शायबा भी नहीं था। चूँकि दीन इस्लाम जो है वो इबादत के साथ साथ, अक़ीदो ईमान के साथ साथ
اخلاقیات کے ساتھ ساتھ انسانیت کے ساتھ بہترین برتاؤ اور ان کے ساتھ اچھے سلوک اور ان کے دکھ اور مصیبت میں کام آنے کی بے انتہا تاکید کرتا ہے۔ یہ ہمارے اسلام کا بھی مشن ہے اور پیغمبر اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مشن ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب اسلام آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تاج نبوت رکھا گیا تو حضرت جبریل امین وحی لے کر کے آئے تو مائی خدیجہ کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین اور پریشان ہو کر کے آئے تو مائی خدیجہ نے جو آپ کی تصویر کشی کی، آپ کے کردار کی، آپ کے کریکٹر اور سماجی برتاؤ کی، تو وہ یہی کہا تھا کہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ بیواؤں بے سہارا لوگوں مسکینوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مظلوموں کی مدد کرتے ہیں، آپ لاچار لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو مشن ہے وہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے ملتا ہوا مشن ہے اور اسی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے، اسی کی تاکید کی ہے۔ تو ہم نے اس کو بنیادی طور پر اسلامی نقطۂ نظر سے کیا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ کہ ایک اسلام کا انسانیت کے ساتھ برتاؤ کی جو تعلیم ہے اور ہمارے اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈے، جو سازشیں، جو گمراہیاں لوگوں میں نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں کہ مسلمان مطلب انسانیت کے ساتھ، سماج کے ساتھ ان کا کوئی بہت بہترین برتاؤ نہیں ہوتا، تو ہم نے اس شبیہ کو مٹانے کے لیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے مسلمان کس طریقے سے انسانیت کے دکھ، پریشانی اور مصیبتوں میں کھڑے ہونے کا ایک جذبہ رکھتے ہیں، تو اسی نظریے سے ہم نے بغیر کسی سیاسی منفعت اور مقصد کے، حکمت کے، بلکہ سیاسی لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا اور اس میں اپنی شراکت اور حصے داری کی بات کہی، ہم نے بالکل نکار دیا۔ ہمارا اور ہماری پوری ٹیم جو ہمارے نوجوان ہمارے ساتھ میں تھے، سب کا مقصد یہی تھا کہ ایک مسجد سے انسانیت تک، سماج تک، پوری سوسائٹی اور معاشرے تک ایک اسلام کے حوالے سے، دین کے مرکز اور سینٹر کے حوالے سے ایک اچھا پیغام جانا چاہیے، اور دکھ کی گھڑی میں مسلمان کس طریقے سے لوگوں کے کام آتے ہیں، یہ ہمارا پیغام تھا اور یہی میسج دینے کے لیے۔ اور چونکہ یہ بھی کہ کوئی آدمی بھوکا سوئے اور ایک مسلمان اس کا پڑوسی ہو، اس کے سماج میں کوئی رہنے والا ہو، تو مسلمان جو حقیقی مسلمان ہے وہ سماج میں اور انسانی آبادی میں، حتیٰ کہ جانور بھی اگر پریشان ہو تو اس کے ساتھ بھی اسلام اچھے برتاؤ کی تاکید کرتا ہے۔ تو چونکہ ملک کی صورتحال ایسی ہوئی تھی، وبا کی صورتحال تھی، اور سارے لوگ جانتے ہیں، ہمارے ناظرین کو، آپ کو، سب کو پتہ ہے کہ وہ اچانک لاک ڈاؤن کی وجہ سے کس طرح سے بے چینی اور افراتفری ہوئی کہ اچھے لوگ مطلب اپنی اپنی جگہوں پہ پڑے رہے، کھانے پینے، ضروریات زندگی کے مسائل تھے۔ تو ہم نے ایک عزم اور حوصلے کے ساتھ، ایک نیک نیتی کے ساتھ اور شروعات میں ہمارا مقصد تھوڑا محدود تھا، لیکن اللہ کی مدد، توفیق کے بعد ہمارے کچھ احباب کا بڑا گراں قدر اور فراخ دلانہ تعاون تھا، جس کی وجہ سے ہم اتنا بڑا کام کرنے میں کامیاب ہوئے، اور الحمدللہ اس چیز کا جو ہمارا پیغام تھا اس کو لوگوں نے محسوس کیا۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ سیاسی لوگوں نے، پولیس محکمہ نے، ہمارے یہاں کے مقامی اور دوسرے پولیس والے، بلکہ کچھ دستہ فوج کا ہمارے یہاں متعین ہوا، وہ جب ہمارا کام دیکھتے تھے تو بہت متاثر ہوئے، اور پولیس محکمہ ہماری اس کارکردگی کو سراہے بنا نہیں رہ سکا، ہم کو اس نے اعزاز سے نوازا، سمانت کیا۔ تو پولیس تک ایک اچھا مسلمانوں کے حوالے سے، مسجد کے حوالے سے ایک پیغام گیا۔ کئی سیاسی لوگوں نے ہم کو فون سے رابطہ کیا اور اپنے انفرادی طور پر انہوں نے اعزاز سے نوازا۔ سماجی شخصیات نے بھی ہمارے اس کام کی کافی سراہنا کی، ستائش کی، اور دینی طور پہ بھی اسے اچھا تسلیم کیا گیا، مانا گیا۔ تو الحمدللہ ایک اچھا پیغام جو ہمارا، اور ساتھ ہی ساتھ جو بنیادی بیسک مقصد تھا کہ لوگوں کی مدد ہو، تو جو سفید پوش لوگ تھے، ہم رات کو 12 بجے 1 بجے ہم علماء بلا تفریق مسلک، اگر ہم کو خبر ہوئی، ہماری نوجوان، ہماری ٹیم، ہمارے نوجوان وہ لے جا کر کے ان کے گھر میں رات کو 12 بجے 1 بجے پہنچا کر کے آتے تھے، اور کوئی اس میں مسلکی، کسی بھی مسلک کا عالم ہو، کوئی آدمی ہو، تو الحمدللہ اس کا بہت اچھا اثر گیا، اور لوگوں نے مسجد اور جماعت اور ملت اور قوم کے حوالے سے ایک اچھا تاثر لیا۔ اور میں یہ پیغام دوں گا لوگوں کو کہ ہندوستانی سماج میں
اس طرح کے کام کی، اس نوعیت کے کاموں کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ علاقائی سطح پہ، مقامی سطح پہ، پڑوس کی سطح پہ، محلہ کی سطح پر لوگ اپنے اپنے طور پر، پورے ملک، اتنے بڑے وسیع اراضی والے ملک کو ایک آدمی یا کوئی ایک تنظیم یا کوئی ایک سوسائٹی اس طرح کو کور نہیں کر سکتی۔ تو میں یہ پیغام دوں گا اس بات کے ضمن میں کہ سارے لوگ اپنے اپنے علاقے میں مسجدیں، مراکز دینیہ اور جو سماجی سوسائٹی ہیں، اسی طریقے سے جو ویلفیئر کا دوسرے لوگوں کے بیچ میں کام کرتے ہیں، خاص طور سے مسلمان جو لوگ ہیں، وہ اس کام کو کھانے کے حوالے سے اور سماج کی دیگر ضروریات کے حوالے سے موجودہ جو مذہبی منافرت کا ماحول فروغ پا رہا ہے، اس منافرت کے اس ماحول میں اور اس آگ میں یہ ہمارا کام اور اس طرح کے کام اور اس نوعیت کی ہماری ایکٹیویٹی اس آگ میں پانی ڈالنے کا کام کریں گے۔ جیسا کہ نیریٹو سیٹ ہو گیا کہ مسلمان اسلام کا نام آتا ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ وسائل ختم کرنے والے لوگ، آبادی بڑھانے والے لوگ، آپ نے دیکھا کہ ابھی چل رہا ہے یونیفارم سول کوڈ، جب اس کا ذکر ہوتا ہے تو میڈیا اسکرین پہ چلاتی ہے، مسلمانوں کا ٹوپی داڑھی رکھے ہوئے لوگوں کو دکھاتی ہے، اس سے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ اس مسلمان لوگ آبادی بڑھاتے ہیں، وسائل کو ختم کرتے ہیں، فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں۔ لیکن آپ نے ایک فائدے کا کام کیا، آپ نے لوگوں کی بھوک مٹائی، لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا، راشن پہنچایا۔ لیکن اگر اس کو بڑے پیمانے پہ کیسے یہ نیریٹو چینج ہو سکتا ہے؟ جو نیریٹو میڈیا نے لوگوں کے دماغ میں سیٹ کر دیا ہے کہ مسلمان صرف نقصان کرنے والے لوگ ہیں، وہ لوگ جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ آپ نے جو بتایا کہ اسلام میں یہ چیزیں ہیں، اور جو اسلام کو لے کر آنے والے تھے، میسنجر تھے، ان کا پیغام جو تھا وہ آپ نے بتایا، لیکن یہ لوگوں کے دماغ میں کیسے پہنچے گا؟ لوگ کیسے جان پائیں گے کہ میسنجر کا پیغام کیا تھا؟ لوگ اسلام جو آپ بتا رہے ہیں اس سے کافی ہٹ کے مسلمانوں کو سمجھتے ہیں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اللہ جزائے خیر دے۔ میں یہ کہوں گا کہ میڈیا کے سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر، وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اپنے مذہب کا ترجمان ہوتا ہے، اپنے نظریے کا، اپنی فکر کا، اپنے دین کا ترجمان ہوتا ہے۔ تو دو پہلو پہ میں بات کروں گا۔ تو ایک تو یہ کہ ہمارے مسلم سماج نے اپنے عمل اور کردار سے خود اس نیریٹو کو بنانے میں، جو موجودہ سیاسی اقتدار ہے اور موجودہ میڈیا ہے جو نفرت کا ماحول پورے ملک میں پھیلا رہا ہے، تو وہ جس ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس ایجنڈے میں ہم اس آگ میں تیل ڈالنے کا کام اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے پورے سماج کے منظر نامے کو، اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ ایک پڑوسی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ایک پڑوسی نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی اسلام اچھے سلوک، اچھے بیہیو، اچھے برتاؤ کی تاکید کرتا ہے، تعلیم کرتا ہے، دیتا ہے۔ تو اگر کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہم کتنے بہترین انداز میں پیش آئیں، بہت ساری تعلیمات ہیں، اس کے ساتھ ظلم کی کوئی شکل نہ ہو، زیادتی کی، نا انصافی کی کوئی شکل نہ ہو، حتیٰ کہ کوئی بوڑھا ہو، کوئی غریب ہو، اس کی مدد کرنا اسلام کی بڑی بیسک تعلیم ہے۔ تو اور دوسرے ہمارا رہنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نوجوانوں کو دیکھیے، مسلمانوں کو دیکھیے کہ جو تشدد پسند ہیں، جذباتی قسم کے ہیں، تو جو میڈیا نے ہماری شبیہ پیش کی ہے لوگوں کے سامنے، کہیں نہ کہیں اس شبیہ کو قوت دینے میں ہم نے اپنے عمل سے ایک اچھا ان کا تعاون کیا ہے۔ تو پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ ہمارے مسلمان، میں اسی لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی آدمی کسی بھی مذہب کی کوئی کتاب نہیں پڑھتا۔ مسلمان عیسائی مذہب کی کتابیں نہیں پڑھتے، ہندو دھرم کی کتابیں نہیں پڑھتے، بودھ دھرم کی کتابیں نہیں پڑھتے، سارے لوگ اس دھرم کے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس ہندوستان میں مختلف ادیان کے، مختلف مذاہب کے، بلکہ کئی ایک مذاہب کے، بودھ، عیسائی، کرسچن، سکھ، ہندو، طرح طرح کے مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو سارے لوگ ہماری کتاب، جو مذہبی کتاب ہے قرآن مقدس، یا اس قرآن مقدس کی تفسیر اور توضیح جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ہمارے میسنجر کی زندگی، سیرت پاک کی روشنی میں، اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ عمومی انداز میں بہت محدود لوگ ہوں گے جو پڑھتے ہیں، وہ متاثر ہوئے بنا رہ نہیں پاتے۔ پڑھتے کس کو ہیں؟ اس مذہب کے دعوے داروں کو پڑھتے ہیں،
جو عملاً مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو جب دنیا ہمیں اور ہمارے کردار کو، ہمارے عمل کو، ہمارے طرز بود و باش کو، رہن سہن کے انداز کو پڑھتی ہے، تو ہماری یہ بنیادی اور بیسک ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو اسی انداز میں پیش کریں جس سے ہمارے اسلام کی شبیہ، اسلام کی شناخت، اسلام کا محبت آمیز اور انسانیت نواز پیغام جو رسول اکرم کی سیرت پاک کی روشنی میں اور قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں طے ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے اپنے عمل سے. ایک میں مثال دیتا ہوں. محمد ابن قاسم جو فاتح سندھ ہے، جب گجرات آئے، آج یہی گجرات کتنی مذہبی منافرت ہے، جب آئے تو فاتح سندھ تھے، وہاں حکومت کر کے گئے، تو ان کے جانے کے بعد وہاں کے غیر مسلم طبقے نے محمد ابن قاسم کا مجسمہ بنا لیا اور اس کی پوجا کرتے تھے صرف ان کے کردار اور اخلاق کی بنا پر. تو ہم ایک محلے کی سطح پہ مسلمانوں میں، ہمارے مسجد کے اطراف میں جو غیر مسلم بستے ہیں، ہمارے سماج میں یہ ایک عام مسئلہ ہے، اور سارے لوگوں کو، پوری تنظیم کو، پوری مسلم کمیونٹی کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ مقامی سطح پر، ایک آدمی نہیں، ایک تنظیم نہیں، ہر مقامی سطح پہ ہمارے پڑوس میں جو نان مسلم ہیں، 4 لوگوں کی ایک سوسائٹی مسلمانوں کی ہو، ہمیں انہیں اچھے اخلاق سے پیش آنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا ہے. تو میڈیا اپنے اس مقصد اور ایجنڈے میں ناکام ہو جائے گا. ہمارے بعض اکابرین کہتے ہیں، سیاسی سماجی لوگوں سے بات ہوتی ہے تو 80-20 کا بھی فارمولہ بتایا جا رہا ہے. 80 کروڑ مان لیجئے اور 1/5 ہیں ہم، تو 4 لوگوں پہ ایک مسلمان بنتا ہے. اگر ہر مسلمان یہ طے کر لے، عزم مصمم کر لے، ایک مسلمان یہ طے کر لے کہ ہمیں 4 ہندوؤں کو اپنے کردار سے، اخلاق سے، حسن برتاؤ سے اور اپنے اچھے کیریکٹر سے، اچھے ویوہار سے 4 ہندوؤں کو ٹارگٹ کر کے مطمئن کرنا ہے اور ان کے دل سے مذہبی منافرت کو ختم کرنا ہے، تو یہ مذہبی منافرت کا فروغ دینے والا جو ایجنڈا ہے، جو اس کی تمام کوششیں ہیں، ہم اگر اس عزم اور حوصلے کے ساتھ بڑھیں پورے ملک گیر سطح پہ، تو انشاءاللہ ہم اس میں، اور آج جہاں جس علاقوں میں اس طرح کے کام ہوتے ہیں، الحمدللہ اس کے اثرات ہیں، نتائج دکھائی دیتے ہیں. تو مسلمان اپنے کردار سے پہلی صورت میں اسلام کی شبیہ کو اچھا کرنے کی تمام تر جو کوششیں ہو سکتی ہیں، خدمت خلق ہے، سوشل جسٹس ہے، سماجی انصاف ہے، لوگوں کے دکھ سکھ میں کام آنا ہے، اپنا ایک اسلام کا جو برتاؤ ہے کہ ایک مسلمان رہتا کیسے ہے، وہ پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا، وہ اپنے کسی نان مسلم بھائی کو، اپنے بھائی کے ساتھ، اس کا باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ جو احترام اور تقدس کا یہ سارا رشتہ ہے، تو یہ ایک ایجنڈا یہ جو ہے، اس کے ہم اس کو کم کرنے میں بہت بڑا رول ادا کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو آپ نے پوچھا کہ یہ مذہبی منافرت کم کیسے ہو سکتی ہے، تو یہ جو ایک تو یہ ہمارا طریقہ ہے کہ ہم اس کو اپنانے کی کوشش کریں، اور ہم اسی طریقے سے اپنا کام کریں اس پہلو پہ کہ جو اس طرح کے نفرت آمیز بیانات، ہم اس میں دیکھیے کیا کرتے ہیں، ہم انہی کی راہ پر چلتے ہوئے وہی راہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی راہ کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی ہندو مسلمان کی تقسیم کی بات کرتا ہے تو ہمارے جذباتی قسم کے لوگ بھی اس طرح کی چیزوں پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. تو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے، اور مذہب کی منافرت کی بات بالخصوص مسلمانوں کو اس ملک کے موجودہ ماحول میں اور صورتحال میں کرنے سے احتیاط کرنا چاہیے، اور اپنا کردار اور اپنا برتاؤ اچھا پیش کرنا چاہیے. اور تیسری چیز میں یہ بھی اس موقع سے کہوں گا کہ جو چیز جس طرح کی طاقت ہوتی ہے، جیسے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس اس طرح کے وسائل بھی پیدا کیے جائیں کہ جس سے ہمارے ثروت لوگ ہیں، درد مند لوگ ہیں، جیسے دین کے فروغ کے لیے لوگوں کا تعاون کرتے ہیں، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے تعاون کرتے ہیں. تو اگر اس طرح کی ایکٹیویٹی ہمارے لوگ اگر کر رہے ہیں، جن کی کوششوں سے اسلام کی، مسلمانوں کی شبیہ بن رہی ہے اور نفرت کا جو ماحول ہے اس پہ کچھ کنٹرول ہونے کی امید ہے، تو ایسے کام کرنے والوں کا بھی ہمیں تعاون کرنا چاہیے. یہ تھے اسلامی اسکالر عاطف سنابیلی، جو آپ کو بتا رہے تھے کہ اسلام، ریئل اسلام کیا ہے، اور مسلمانوں کو کیسے اس چیز کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو نیریٹو میڈیا نے سیٹ کیا ہے وہ ہمیں اپنے اخلاق سے بدلنا ہوگا اور لوگوں کو صحیح میسج دینا ہوگا. ہم نے خود اپنے ہی کردار سے لوگوں میں نفرت بھر دی ہے، جو کہ ہمیں خود ختم کرنا ہوگا اور خود آگے آنا ہوگا.